अस्सलाम वालेकुम। आगही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा अदलिया की सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर रोजनामा सरजमीन जनाब सफदर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, जानना चाहूंगी कि आप जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन चल रही है। किसी शख्स ने उनके साथ बदतमीजी का मुजाहरा किया, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और फिर एक तबका है जो कि उनको ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि एज ए इजहार यकजहती वो वहां जाके डोनट जो हैं वो खा रहे हैं, उनकी सेल भी बढ़ गई है। सिर्फ यहाँ ही बात खत्म नहीं हो रही बल्कि उस पार्टी के जितने भी लीडरान हैं वो जब किसी टीवी प्रोग्राम में बैठ रहे हैं तो वो एज मजाक एज जुगत डोनट का जो वर्ड है या डोनट के हवाले से कोई ना कोई बात जरूर कर रहे हैं। आप इस सारे रवैये को क्या सियासी समझते हैं कि आपको लगता है ये होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सादिया। असल बात यह है कि हम अखलाकी तौर पर पस्ती की तरफ दिन ब दिन जा रहे हैं। पाकिस्तान का मुआशरा दिन ब दिन तकसीम दर तकसीम होता नज़र आ रहा है। आप देखें कि एक इससे पहले लफ्ज़ बोला गया था PTI के एक लीडर की तरफ से, जो कि इंतहाई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, मैं तो उसे बोलना पसंद नहीं करता, तो वो भी कितना वायरल हुआ था और हर शख्स ने उस प्रोग्राम को हर प्रोग्राम में और हर अपने फंक्शन में इस्तेमाल करने में बहुत खुशी महसूस की थी। हालांकि वो एक गाली के तौर पर अल्फाज बोला जाता है। पंजाब में जब किसी को आप उन अल्फाज से याद करते हो तो वो एक बुरी चीज़ होती है, लेकिन हमने उसको भी वायरल किया। और अब आप देखें कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत है, उहदा उनका एक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो एक रिस्पेक्ट मांगता है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसकी जो आइनी हैसियत है वो तीसरे नंबर पे है। तो अब उसको एक तरफ रखते हुए आपने इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें, अपने दीन के नज़र से देखें, तो किसी बुज़ुर्ग के सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करना हमारी शरीयत में शामिल होना चाहिए, हमारे बेसिक में शामिल होना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक नौजवान बच्चे ने एक बुज़ुर्ग को एक बुरे लफ्ज़ से याद किया है, तो हम बजाय इसके कि उस बुज़ुर्ग के साथ खड़े होते, उस ऑनरेबल शख्सियत के साथ खड़े होते, हमने इस चीज़ को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। फैसले कौन से ऐसे इस जमात के ख़िलाफ़ आए हैं जिसकी वजह से, क्या काजी फैज़ ईसा का ये कसूर है कि वो गलत फैसले नहीं दे रहा, किसी को गुड टू सी नहीं कह रहा, किसी के लिए मर्सिडीज़ पेश नहीं कर रहा, किसी की रातों रात ज़मानत नहीं ले रहा, किसी को किसी वो क्या कहते हैं होटल में ठहराने के आर्डर नहीं कर रहा, कि और क्या उसने किया है। पाकिस्तान में काजी फैज़ ईसा ने अपने इख्तियारात को तकसीम किया है। प्रोसीजर एक्ट जो आया है उसमें देखें कि पहले एक सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का ये इख्तियार था कि वो बेंच बनाए और वो केस जो है तकसीम करे। अब वो कमेटी को गए हैं, अब कहते हैं जी उसमें जो तीसरा बंदा है वो काजी फैज़ ईसा की चॉइस होगी। भाई वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, काजी फैज़ ईसा किसी आम शख्स को तो शामिल नहीं करेंगे। तो क्या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं वो इस काबिल भी नहीं है कि वो कोई बेंच बना सकें, वो केस तकसीम करें? उस कमेटी में कोई केसों का फैसला तो नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ केस तकसीम होने हैं कि फलां केस फलां बेंच की तरफ जाएगा और बेंचों की तश्कील होनी है। ये उसके जो इख्तियारात हैं उसको तकसीम करना उसकी बुराई है। इसी तरह काजी फैज़ ईसा ने इस बच्चे को भी माफ़ कर दिया था जिसने उनकी फैमिली के सामने उनको डिग्रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन इस वीडियो को संभाल कर रखा गया और एक ख़ास मौके के ऊपर इसको रिलीज़ किया गया। इसकी भी तो पहले तो तफ्तीश होनी चाहिए, ये वीडियो किसने संभाल के रखी, इसको डिलीट उस वक्त क्यों ना किया गया जब काजी साहब ने उसे माफ़ कर दिया था और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया था, तो ये उसके बाद ये वीडियो डिलीट क्यों ना हुई? अगर डिलीट हुई है तो फिर ये कहाँ से इस मौके पर निकाली गई है? ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक साजिश है और इसको ज़रूर हमें
اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا متعلقہ ادارے جو ہیں وہ پورا مکمل جائزہ لیں اور اس کو دیکھیں۔ اس لیے سب سے پہلے اخلاقیات ہے، اخلاقیات کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلاف ہونا بھی ایک جمہوریت کا حسن ہم کہتے ہیں، لیکن یہ حسن نہیں ہے کہ جب ہم ذاتیات پر اتریں۔ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کو کبھی بھی معاشرے میں اس طرح نہیں پھیلنے دینا چاہیے۔ کیا اس رویے کو آپ مداخلت سمجھتے ہیں عدلیہ کے نظام میں، کہ اتنا پریشرائز کیا جائے قاضی کو کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلنے لگے؟ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے آپ دیکھیں، یہ جتنی کمپینز اس سے پہلے چلی ہیں یا اب چل رہی ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کیے جائیں اور ججز کو بیک فٹ پہ لے جایا جائے۔ کسی ایک بندے کو تنقید بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیگر ججز جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ اگر ہم نے کوئی درست آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا، کسی کی پسند کا خیال نہ رکھا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے اور یہ ایک دہشت گردی ہے جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیا گیا ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ اس طرح ہی لوگوں کو بیک فٹ پر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی پسند کا فیصلہ نہ کرے گا تو اس کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ ایک پیغام ہے باقی ججز کے لیے۔ سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، اس نے لاہور ہائی کورٹ کا جو الیکشن ٹریبیونل بنانے کا جو فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کیمپین چلا رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ان کی کیمپین میں مزید تیزی آئے گی، اور آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً آپ نے درست تجزیہ کیا ہے اور آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ یہی ایک ٹیکٹس ہے جس کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں، اور ہمارے پاک فوج نے بھی، ISPR نے بھی اس کے متعلق یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی قوم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اس کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر بھرنا اس کی ایک تشریح ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس سے آپ پیش بندی کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ بھائی آپ کی عدلیہ یا آپ کے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، اور جس کا لوگ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہمارے معاشرے میں مہنگائی ہے، لا لیسنس ہے، دیگر کئی عوامل ہیں جس سے لوگ ڈی مورلائز تو ہوئے ہیں۔ ان کو ہم نے بہتری کی طرف لانا ہے، تو ان کی جو خواہشات ہیں ان کا ایک غلط طریقہ کار سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک سنگل بینچ کا یہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹریبونل نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے، تو اس کے لیے الیکشن ٹریبونل نے اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے مل کر ایک معاملات کو طے کر لیا تھا۔ جب الیکشن ٹریبونل اور ہائی کورٹ کے چیف جو ہیں وہ ایک چیز پہ اتفاق کر چکے ہیں تو فیصلہ تو ہو گیا۔ اسی فیصلے کو ہمارے اس معزز بینچ نے سیکنڈ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب دو اداروں نے آپس میں تصفیہ کر لیا ہے تو ہم اس میں خلیج کیوں ڈالیں اور ہم اس میں کیوں دخل دیں۔ تو یہ ایک فیصلہ ہمارے آنے والے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ یقیناً جب دو ادارے، معتبر ادارے آپس میں تصفیہ کر چکے ہیں اور انہوں نے گائیڈ لائن لے لی ہے تو اس میں دخل اندازی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے چونکہ الیکشن کروائے ہیں تو اس کے جو ڈسپیوٹ ہیں وہ بھی اسے طے کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ججی اپوائنٹمنٹ اگر مل جل کے ہو جائے تو یہ اس میں تو کوئی بار نہیں ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے یہ۔ سر ابھی آپ نے خلیج کا تذکرہ کیا تو پوچھنا چاہوں گی کہ جسٹس منیب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آلریڈی جو عدلیہ ہے اس نظام میں خلیج تھی، تو یہ خط اس خلیج میں مزید دوریاں پیدا کرے گا؟ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے یہ تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے مختلف جو ہیں نقطہ نظر والے لوگ وہ دو سائڈوں پہ اکٹھے ہو گئے ہونا شروع ہو گئے ہیں یا ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا خط بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی ایک اسی طرز کا تھا، یہی باتیں تھیں اس میں بھی کہ جسٹس منیب کو کیوں اس کمیٹی سے نکالا گیا۔ اور اسی طرح اب میں اس سوال یہ ہے میرا اس موقع پر کہ جب حکومت نے یہ پہلے یہ ایکٹ کیا تھا نافذ،
تو تب بھی اس ایکٹ کی مخالفت کی گئی تھی، اور یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اکیلا چیف جسٹس صاحب ہی فیصلے کریں گے. لیکن جب یہ پروسیجر اینڈ یہ جو ایکٹ ہے یہ نافذ ہو گیا، تو پھر اب یہ اسی پہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرک کر لیں کہ نہیں جی اب ہم اسی طرح ہی کریں گے. اس میں جو چیف جسٹس ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ بالکل ڈومینیٹ ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ پرابلم آ رہی تھی کہ اگر ایک جج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ مثلا لاہور بینچ میں ہے یا پشاور بینچ میں گیا ہے یا کوئٹہ بینچ میں گیا ہے یا کسی وجہ سے غیر حاضر ہے، تو کیسز جو ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے تھے. اس کے علاوہ جو سینئر ججز ہیں یہ کسی نہ کسی بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بار آ رہا تھا کہ جو مثلا یہ 63A کا جو فیصلہ لگا ہے اس میں جسٹس منیب کا یہ فیصلہ ہے، تو پھر انہی کے پاس یہ کیس اگر بھیج دیا جائے تو وہ تو پھر وہی فیصلہ جو انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے. تو یہ کئی طرح کے مسائل آ رہے تھے. ان مسئلوں کے حل کے لیے یہ جو آرڈیننس دوبارہ جو ہے یہ لایا گیا، اور چیف جسٹس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک جج اپنی اویلیبلٹی کے حساب سے شامل کر لیں. تو اس میں برائی کیا ہے بھائی؟ اس سے ہمارے کیسز کی فکسیشن جو ہے وہ جلدی ہوگی اور ٹائم پر لوگوں کے مسائل سنے جا سکیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ خلیج تو اب واضح نظر آ رہی ہے، اور اس کو کم ہوتے ہوئے تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کچھ لوگ اس بات کو اپنی ذات کے متعلق کی طرف لے گئے ہیں، جو کہ ایک سراسر غلط چیز ہے. پروسیجر جو معاملات ہیں ان کو پروسیجرل معاملات ہی رہنے دینا چاہیے، اور قوم کے جو مسائل ہیں ان پر نظر فوکس کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنے رونے لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بٹھایا اور مجھے کیوں نکالا. سر آخر میں پوچھنا یہ چاہوں گی، چٹھی ذرا سیاح جی کے نام لکھ دے. یہ ہماری عدلیہ جو ہے یہ ڈیجیٹل زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں ایک اچانک سے زور آیا ہے، خط لکھ رہے ہیں، خط آ رہے ہیں، خط جا رہے ہیں. کہیں ہم لوگ واپس کبوتر کے زمانے میں اور غار کے زمانے میں تو نہیں جا رہے. آخر ہمیں سارے خط ابھی ہی کیوں لکھنے ہیں؟ وہ جو 52,000 کیسز پینڈنگ ہیں ہم نے وہ کیوں نہیں حل کرنے؟ اور ان خط کھیل کے ایک دوسرے کو پیغام رسانی ہی کیوں کرنے؟ دیکھیں یہی پرابلمز ہیں جو آ رہی ہیں. ہمارے کوئی بھی آئینی ترمیم کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو اس پر بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ذاتیات کے لیے کی جا رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو خلیج پیدا ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، یہ بھی آفٹر آل آپ کو نظر یہی آ رہا ہے کہ ذاتیات کے دائرے میں ہی ہے. جب تک ہم اجتماعی سوچ کی طرف نہیں جائیں گے ہمارے یہ مسائل دن بدن بڑھتے جائیں گے. قومی مسائل کا ہمیں ادراک کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ذاتی مسائل کا ادراک ہمارے اندر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے انہی ججز نے چھٹیوں کو پریفرنس دی، اور جو لاکھوں کی تعداد میں کیس پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پریفر نہیں کر رہا. لیکن یہ وہی عدلیہ ہے جو اتوار کے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اوپن بھی ہو گئی. یہی آپ باتیں جو ہیں یہ اس ڈیجیٹل دور میں اب چھپی تو نہیں رہ سکتی نا. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو اسی وقت آپ کو تنقید کا نشانہ بنا لیا جائے گا. لہٰذا ہمیں قومی مفاد میں اپنے جو ذاتی مفاد ہیں ان کو قربان کرنا ہوگا، اور اجتماعی بہتری کے لیے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف جانا ہوگا. اور یہ جو اتنی پیڈنسی پڑی ہوئی ہے اس کا ہمیں فکر غور کرنا ہوگا کہ اس کو ہم کس طرح کم کریں. اس کے لیے آئینی ترامیم ہوں یا عدلیہ خود اپنے جو لاز ہیں ان میں کوئی تبدیلی لائے اور جو ان کے ایشوز ہیں ان کو وہ دیکھے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں. سر جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ قانون دان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ آئینی عدالت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارا 50% سے زیادہ وقت جو ہے وہ یہ سیاسی معاملات کھا جاتے ہیں، اور لوگوں کے جو 10 سال سے 20 سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. تو جب تک عدلیہ نے خود کو اس کام سے دور نہ کیا کہ سیاسی کیسز جو ہیں وہ کوئی اور سنے اور جو لوگوں کے مسائل کے کیسز ہیں وہ کوئی اور سنے، تب تک میں اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو آئینی عدالت کا جو ایشو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اس کو ٹالا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اداروں کو نیک نیشتی دکھاتے ہوئے اس چیز کا حل نکالنا چاہیے.
बहुत शुक्रिया सर। एजाज नामी एक कैदी था जिसको 12 साल बाद ये कह के बरी कर दिया गया कि इस पे जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। वो 12 साल जो उसने जेल में काटे उसका मदावा कौन करेगा, और 12 साल उसको इंसाफ की तलाश रही, इंतजार करना पड़ा, उसका भुगतान कौन भुगतेगा। एक एजाज नहीं, इस तरह के लाखों लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस के लगने और अपने इंसाफ के होने के मुंतजिर हैं। हम ये चाहेंगे, मिन हैसुल कौम हम ये मुतालबा करते हैं कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए जहां पे आइन के हवाले से तमाम जो केसेस हैं उनको डिस्कस किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को अवाम के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अवाम की अदालत है, अवाम के लिए अदालत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार करना ना भूलिएगा। आज के आगे ही से सादिया खालिद को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।